Hi everyone, I'm here with another episode of Sharyar's Voice, and today I have with me Mir Khan, who just came back from the US after completing his Fulbright Master's program. Before starting, just for the record, मैं बहुत देर से बात फिर से record कर रहा हूँ. I've been busy in a lot of other stuff, but I'll keep on doing this and keep on producing more episodes. So yes, कैसे हैं आप Mir? How are you feeling coming back to Pakistan in a Assalamu political alaikum, Shariat. Thank turmoil you में for वापस having आए हैं me. आप? I've been back. मैं पेंडेमिक में गया था और एक बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल में वापस आया हूँ. There's always something happening in Pakistan. So it's crazy. I am as someone who always keeps an eye on politics. It's just been crazy. Um, I actually uh, मैं वहीं से start करना चाहता था क्योंकि I've lived in Pakistan 23 years. LUMS गया, bachelor's किया. I've been away for the last 11 months. I'm in Holland and I'm someone who's into Twitter politics. In fact मैंने आपका post देखा था graduation का, and then LinkedIn पे I saw SN Iqbal commenting on that, and then Habibullah Khan commenting on that, and all the big wigs journalists जिनको मैं बहुत अरसे से follow करता आ रहा हूँ क्योंकि I've been into that scene. And then I was like, this is someone who's into the whole scene because you've probably met those kind of people in New York. बहुत सारा पाकिस्तानी डायस्पोरा होता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं. Who's like, यार हम यहाँ आ गए हैं 2 साल के लिए, हमें कोई परवाह नहीं है, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, मार्शल लॉ लग जाए, वी डोंट गिव अ डैम. हम बस अपनी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा बहुत पार्टी करी, फिर जब वापस जाना होगा तब जाके देखेंगे क्या हालात है. So as someone who's lived abroad, I just want to ask, it's not easy to disenfranchise yourself from whatever is happening in Pakistan. चाहे आप आइसलैंड में भी रह रहे हो, it's not that easy, right? Like what, like Not at all, not at all. For someone like me, especially who has been very involved in all these things. So I was working at Pildat, right? And all we did back there was work on politics, democracy. So more than the diaspora, I've like back in Pakistan, I worked with all these people. So I used to work with like federal ministers, head of political parties, like political leaders. At Pildat, we used to run like training programs and consultation sessions. So I worked there for 2 years, and I went all over Pakistan, Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar. I worked with young politicians, worked with senior leaders, and sort of saw everything up close. So exactly, it's always fascinating to see what happens on the inside, and then you sit with these people and exactly. ask. So yeah, I've been involved like in a way that like I've been keeping an eye on things, and plus I believe that there's no such thing as apolitical. So जी. I believe कि अगर आपको लगता है कि आप apolitical हैं और आप apolitical रह सकते हैं, तो that means you're गेनिंग फ्रॉम स्टेटस को, आपको उस सिस्टम से फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए आप खुश हैं अपने उस ए पॉलिटिकल ज़िंदगी में या अपने उस फ्रेम ऑफ माइंड में. जी नहीं. um, just to add on to it थोड़ा सा, I just want to share क्योंकि अब मैंने तकरीबन 3-4 महीने पार्लियामेंट में इंटर्नशिप करी थी ड्यूरिंग माई टाइम एट लम्स. मैंने पॉल साई का कोर्स किया था. आई एम नॉट श्योर वो आपके टाइम पे थी विद शजा. She used to teach Pol Sci. I'm yes. not sure. So she recommended 20 students. Parliament में उस वक्त अयाज सादिक speaker होते थे. And I was there when Nawaz Sharif is removed by the Supreme Court's order and Shahid Khan. तो वो Friday को वो remove हुए थे. Weekend हमारी छुट्टी थी और Monday को शाहिद खान ने oath लिया था. And I was working in the parliament at that time. And अभी जब मैं यहाँ पे था और ये सारा पूरा एपिसोड हुआ and यहाँ पे इतने पाकिस्तानीज नहीं है, like I'm in a northern part of Netherlands, and I was like I could relate to that whole, like उस वक्त पार्लियामेंट में क्या माहौल होगा, किस तरह हो रहा होगा, सुबह 10:30 से रात 12 बजे तक सेशन हो रहा है. And it was very different for me because मैं यहाँ पे था and I felt very helpless ना कि अब हम यहाँ पे बैठ के तो कुछ कर नहीं सकते. We can only tweet, we can only share Facebook status, send a message on WhatsApp, and that's how helpless we feel at times with whatever is happening in the power corridors. जो कि It's I could totally relate to that, and it's not just कि वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है, तो वो दोराहा कभी एक सैड दोराहा होता है, कभी एक अच्छा होता है, बट in both cases
اگر آپ ملک سے دور ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب اس وقت مجھے ملک میں ہونا چاہیے تھا، آپ لوگوں کے غم میں شریک ہوں، ان کی خوشی میں شریک ہو. I remember کہ back when I was on exchange I was at University of Wisconsin Superior, اور it was 2014 اور اگست سے دسمبر کا میرا ٹائم تھا سیمسٹر کا، and I was supposed to come back in December. اور the APS incident happened, and like this was a week جی before I was supposed to جی come back. And میری حالت خراب ہو گئی تھی. لائک I was literally crying, and I would look at the people around me on campus, and they didn't know, like ان کو پتہ نہیں تھا، سب ہنسی خوشی اپنی زندگی میں مگن ہے. and it kind of made me sad کیونکہ اتنی بڑی ایک چیز ہو گئی تھی، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا تھا. I wasn't able to be there with my family یا اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ. اور وہ جو لوگ اپنی نارمل زندگی میں بھی جا رہے تھے، ان بیچاروں کا پرابلی کوئی لائک دیر از اے لارجر کرٹیک کہ ان اے وے ان کا شاید ہو، بٹ دے ڈidn't know. اور وہ سارا اٹ کائنڈ آف میڈ می سیڈ. سو آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ کہ جب ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہو، چاہے وہ ایک ملک کے لیے خوشی کی بات ہو، کوئی ہم کوئی بڑا کرکٹ میچ جیتے ہوں، یا کوئی پولیٹیکل چیز ہو، یا کوئی ٹیرر انسیڈنٹ ہو، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے. اور آپ اس ریجن سے بھی ہیں، آپ you're from Charsadda, you've lived in that region for the better part of your life. I think I've been to like میرے لمس کے بہت اچھے کچھ دوست ہیں، مردان سے، پشاور سے، چارسدہ سے، تو میں اسلام آباد سے اکثر ڈے ٹرپس کے لیے گیا ہوں ان ریجنس کے اندر. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مجھے صرف ابھی 10 مہینے ہوئے ہیں، لیکن اب جیسے پاکستان میں یہ ہوا، اس سے پہلے couple of incidents I remember سیالکوٹ والا جب لنچنگ انسیڈنٹ ہوا، اینڈ اس کے بعد وہ تو چلو ہمارے لیے نارمل ہو گیا ہے نا. بٹ اب میں یہاں پہ اپنے ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہوں، مجھے کہیں بھی کوئی انوائٹ کرتا ہے، کہیں بھی کوئی میں جاتا ہوں، اور میں ٹاؤن میں نکلتا ہوں اور میں لوگوں کے اب چہرے دیکھتا ہوں. اینڈ سو دیٹس لائک دا فرسٹ ورلڈ پرابلم کہ یار پینڈیمک ہے تو گھر پہ ہم 25 سے زیادہ لوگوں کو نہیں بلا سکتے. اینڈ دین وی ہیو، اتنا دور نہیں ہے، مطلب یورپ اور پاکستان اتنا دور نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاؤ اور سیف خیر خیریت سے واپس آ جاؤ. فار انسٹنس ان کابل تو آپ ایک لکی انسان ہو، رائٹ. اینڈ دیٹس what hits me on a different level کہ کتنا فرق ہے between human societies who are pretty much similar. یہ ہے. لیکن اوکے ہم اس ٹریجیکٹری پہ چلتے جا رہے ہیں، بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو کم بیک آن دا فل برائٹ پارٹ، کیونکہ I am someone who have always wanted to do journalism either from NYU or Columbia. میں نے اپلائی بھی کیا تھا، لیکن میرے سال میں پینڈیمک کے ٹائم میں آئی تھنک انہوں نے صرف 20 سے 25 پارٹیسپینٹس لیے تھے. And I think وہ جینڈر ایکسکلوسیو تھا. They only went for women, I guess. I'm not sure about it, but میرے خیال سے Fulbright نے announce کیا تھا کہ we're only taking female applicants or something like that. آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. 2020 میں جب میں نے اپلائی کیا تھا. I think it was predominantly women. Maybe it was ہاں not اچھا exclusively women. صحیح. But you may be right. ویسے بھی مطلب Fulbright tries to جی balance the gender and that balance. تو I'm not against it. I'm not against it. لیکن وہ absolutely, میں نے صرف absolutely. ایک دفعہ اپلائی کرا تھا. and my own grad school journey, like New York, NYU was a dream for me. I've always wanted to be a journalist, but I couldn't for financial reasons. And then I came here. I got like some partial scholarships. I'm living here, but like living in New York, and you obviously did your master's in education, but at the end of the day آپ نے بھی ایک master of arts کی ڈگری کری ہے. and میں بھی لم سے ACF کرنے کے بعد یہاں پہ master of arts کر رہا ہوں. and I know how hard it is for brown men to justify کہ وہ arts پڑھ رہے ہیں graduate school level پر، جب either they have to do IT, banking, administration یا پاکستان جا کے ان کو CSS کرنا ہوتا ہے. so how do you reply to those people? ہر کسی کی فیملی میں انکلز اور آنٹیز تو چلو انکلز تو ہوتے ہیں جو بولتے ہیں بیٹا آرٹس پڑھ کے کیا کرو گے. so what do you have to say about that? That's a I've good been through question. that, and I That's definitely a good آپ کے question. ساتھ بھی ہوا ہوگا. I understand. With me, I'm a first generation college student. So, um, my father passed away in 2007, and I'm eldest of my siblings. So, growing up, I was given a lot of independence to choose what I wanted to do. And
my family supported me, and they sort of trusted me with my judgment. So growing up, they wanted me to, like, I was a bright kid, right? So I was like at the top of my class, or like among the top three, throughout my school years. So when I was in FSC, like, they wanted me to choose pre-medical, right? You know how it is. जी It's either pre-engineering or pre-medicine. आई जस्ट टू ब्रेक अप, मेरा मर्दान का एक दोस्त है एंड वो बस से जब मर्दान से लम्स आ रहा था तो उसने किसी को बोला कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने लम्स जा रहा हूँ, तो वो जो उसके साथ अंकल बैठे हुए थे वो परेशान हो गए कि तुम ये इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं कर रहे, तुम लम्स जाके इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मतलब he couldn't comprehend it. It's funny. It's funny. क्योंकि यहाँ पे मैं, like, back when I was in my, like, back when I was in my freshman year at LUMS, तो मैं वहाँ पे economics ही कर रहा था, and someone asked me here in Charsadda. They were like, जी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं economics पढ़ रहा हूँ. अच्छा, ये तो यहाँ भी हो सकती है, तो आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? And somehow that person did not have the concept of, okay, एक better यूनिवर्सिटी होती है, बेहतर फैकल्टी होती है, बेहतर एनवायरनमेंट होता है, जिसके लिए आप शहर तो क्या मुल्क छोड़ के जाते हो उस चीज़ के लिए. एनीवे, तो ग्रोइंग अप माय फैमिली वांटेड मी टू डू प्री मेडिकल, बट मैंने कहा कि नहीं जी, मैंने तो उस वक्त जो समझ आ रही थी, तो मैंने कहा जी नहीं, मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है, मैंने मैथ पढ़नी है. जब मैथ की प्री इंजीनियरिंग पढ़ी तो उस दौरान आई गॉट टू गो टू लम्स. तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लम्स को मैं जानता भी नहीं था. मेरा ख्वाब ये था कि मैं यूईटी में आऊँगा, जो पेशावर, यूईटी पेशावर में आके पढ़ूँगा. बट आई गॉट टू गो ऑन द एनओपी थिंग, जो वो 3 हफ्ते का करवाते हैं. तो लम्स, जी बिल्कुल. तो I got introduced to LUMS, और मैंने देखा कि जी ये भी एक जगह है जहाँ पे आया जा सकता है, ये भी एक दुनिया है. तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने कहा मैंने तो LUMS ही जाना है. तब इकोनॉमिक्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जी बस LUMS जाना है. तो मैंने आई अप्लाइड टू SSC, आई अप्लाइड टू SDSB, और ऑब्वियसली सोशल साइंसेज में भी अप्लाई किया. एंड आई गॉट इनटू the econ program, मतलब social sciences में econ तो फिर साल बाद choose किया, but I got into the social sciences program. पहले साल मैंने I will go to SDSB, but I kind of liked it. अच्छा, आपने start SDSB में किया था? Sorry, I'm cutting. नहीं, I started with social sciences. अच्छा, सही. लेकिन सोचा ये था कि मैं SDSB में जाऊंगा, क्योंकि बाहर से आ रहे थे, इतना एक्सपोजर नहीं था, पता नहीं था इकोनॉमिक्स क्या होती है. मैंने तो कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी. आई केम फ्रॉम लाइक अ math physics background, and I stood on the dean's list पहले साल में. तो I had all the chances to switch to SSC or SDSB, but I stuck with econ. I kind of liked it. So that's मतलब this is very interesting because मेरा एडमिशन, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी SDSB था और दूसरा इकोनॉमिक्स था, और मेरा एडमिशन इकोनॉमिक्स में हो गया. और मैं उस वक्त मेरा बाहर का ऑलमोस्ट था, लेकिन मैं फॉर सम अदर रीजन आई वेंट टू लम्स इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड. और मैं लम्स गया और मेरे पहले साल इकोनॉमिक्स में मैंने पॉल साइ भी पढ़ा, और मैंने वो सब मतलब इकोन 101 मैक्रो माइक्रो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ा. लेकिन मेरे अंदर एक वो गिल्ट था कि यार लम्स का सबसे जबरदस्त सीन तो बिजनेस स्कूल है, और SDSB में जी सूट टाई शाई लगा के जाना होता है, तो SDSB बहुत बेहतर है. एंड माय फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, मेरे 3.3 आया और मैंने SDSB ट्रांसफर ले लिया. एंड वो दिन है और आज का दिन मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ACF की डिग्री क्यों करी. आई कुड हैव स्टेड इन द गुरवानी स्कूल में, पॉल साहब पढ़ता, कंपैरेटिव पॉल पढ़ता, इकॉन के कोर्सेज लेता. अटेंडेंस वैसे भी नहीं होती थी इकॉन के कोर्सेज में. बट दिस इज इंटरेस्टिंग. एंड आपने ये डिसीजन लिया क्योंकि आपको उस वक्त ये नहीं था कि यार लोग क्या कहेंगे, कि मतलब बाद में क्या MBA करना है, या जैसे मैं जब अकाउंटिंग, मैं किसी को भी बताता था मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ, कहते यार अकाउंटिंग एंड फाइनेंस SDSB से मतलब PwC चले आना, Deloitte चले आना. But I opted for something else क्योंकि I kind of followed what I wanted to do, and you did the same. LUMS absolutely कैसा था, like before कैसा था, just to be very clear, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने भी 4 साल वहाँ पे गुजारे, graduated last year, but एक चीज, sorry I graduated in 2020, 2 साल हो गए पैंडेमिक को, sorry.
बट एक चीज जो मैंने लम्स में देखी, क्योंकि मैं कराची के एक ए लेवल कॉलेज से आ रहा था, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि 3-4 कराची के ए लेवल कॉलेजेस हैं। एक उनका ग्रुप होता है, एक एचएसएन का होता है, एक लाहौर ग्रामर जेटी का होता है, और फिर इस्लामाबाद वाले रूट्स, फ्रबेल्स, बीकन, मरगला कैंपस और वो सारे जो है, एक उनका ग्रुप होता है। नाउ लाइक रिलेटिवली इंट्रोवर्टेड पर्सन लाइक मी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था पेनिट्रेट करना उस सोशल स्ट्राटा के अंदर। बट समवन हु इज ऑलरेडी फ्रॉम एन एनओपी बैकग्राउंड, एंड आई एम श्योर आपके साथ बहुत इंस्टेंसेस हुए होंगे, इफ यू लाइक टू शेयर के हाउ हार्ड इट इज, क्योंकि जो ये लोग देख रहे हैं और कल को वो एनओपी में अप्लाई करेंगे और कल को लम्स जाना चाहेंगे, तो उनके दिमाग में भी होगा यार कि कोई मेरे कपड़ों पे कमेंट कर देगा, कोई मेरे मोबाइल फोन पे कमेंट कर देगा। हाउ डू वी काउंटर दैट, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। तो पहले तो let me complete my answer to your हाँ previous सही, question, और सॉरी वो सॉरी। यही था कि मतलब I wanted to I chose my own path and my family was there to support me. तो मतलब graduation के बाद भी I could have gone to the corporate side, but नहीं, I wanted to do policy, even though maybe the corporate side was more lucrative, but I wanted to do that. I went to on a year-long thing to LA, and then I came back. तो एजुकेशन का भी यही था कि आई चोज इट एंड माय फैमिली वाज लाइक सॉर्ट ऑफ ओके, इफ यू चोज दिस देन you must want to do this. Coming back to your second question, there are groups at LUMS, and as much as LUMS is diverse, it is also elitist. आपको feel होता है, especially as a national outreach program scholar, you do not belong to that social class. See, there are people coming from HSN, Nixer, KGS, LGS, all those Yeah, rich I'm I'm schools. I'm from Nixer. I can totally I understand. know. Yeah. And then you're coming from an FSC background, you don't know how to speak English that well. You have a confidence issues participating in class. Just to be clear, I am like personally, I did not have as many of those issues like speaking in class or speaking in English or participating in class. But I know a lot of people who had issues like right till graduation, and that sort of excluded them, right? And it's not just that, it's just the way that you've been brought up. Um, you've been brought up in a different setup, so you don't necessarily gel naturally into all those groups, right? um, एक financial aspect भी होता है कि okay, you may not be able to go to as many dinners and as many lunches and as many trips as the other people in the group, so you might not be able to be as regular a part of it. But that being said, there are some, like I met some really great people in LUMS from all kinds of places, in all and from all schools as well. So like I have friends from SSC, SDSB, from Karachi, from Lahore. Even though like Jesse hum start में गए in our freshman year, so we were like एक तो था कि हमारे जो you would have seen कि जो भी हमारे Pashtun boys हैं, they have a very strong bond. We started I do we remember started. I'm sure you've seen the the Athan weekend thing, right? Atans, right? Like वो जो Yeah, so weekend so पे we so we were the pioneers of that trend, अच्छा, right? So it's called yeah, Atan, yeah, right? I'm not pronouncing it any like Atan ही बोलते हैं, yeah. Athan bolte hain, I can yes. remember So that. It's like we were the pioneers of that trend, and then it sort of took off, and people started participating. And then there it was not just Pashtuns, but everybody. And then it sort of became a LUMS phenomenon. So like now, if you don't see, I don't know, like I haven't been to campus like in a couple I of years, but still like see now, those if you in don't see stories में नजर Athan आ on जाते हैं. campus, yeah, it's just Yeah, not the same weekend, right? yeah. So we sort of made a place for ourselves, and like as much as there was all those things, there was also like genuine friendship, genuine kindness, genuine empathy, and just free flow of ideas. So I can never thank LUMS enough for everything that it has given me, and for playing a part in me being here today.
नहीं, that is like मैं कल किसी से बात कर रहा था कि लम से पढ़ने के बाद मैंने like I worked in the startup scene in Karachi for like 1.5 year or and along with that freelancing and teaching and a lot of other stuff, but मुझे यहाँ आके यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, but whenever I come across any diaspora person in Germany या मतलब जितना भी यूरोप में आप ट्रैवल कर लो and आप किसी पाकिस्तानी से मिलते हो and you're like वो पूछते हैं आप कहाँ से हो एंड दे लाइक आप मैं जैसे मैं बता देता हूँ मैं लम्स से हूँ, दे लाइक अच्छा आप लम्स से, बिकॉज हमें रियलाइज नहीं होता पाकिस्तान में रहते हुए, यू वुड हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट पाकिस्तान में लम्स, जैसे आई एम फ्रॉम कराची ओरिजिनली, तो कराची हैज दिस अदर इंस्टीट्यूट, यू वुड नो आईबीए राइट, तो वो हमेशा से एक था कि आईबीए क्यों नहीं गए, लम्स क्यों चले गए, अपने शहर में रहते हैं और दैट, बट लम्स डज चेंज यू फॉर द ग्रेटर गुड। अगर आपका लम्स का टाइम खोखे पे अकेले बैठ के भी गुजरा है, बट उस टाइम में भी आपकी जो प्रोग्रेस हुई है एज एन इंडिविजुअल, जब हॉस्टल के वार्डन से आपका फटा हुआ होगा, या जब आपको लॉन्ड्री वाले ने आपके कपड़े जला दिए होंगे, या मतलब बहुत सारे, हर किसी की अपनी एक माइक्रो रियलिटी थी लम्स के अंदर। एंड यहाँ आके कभी कभी रियलाइज होता है यार कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना, when you meet Europeans from Spain, France, Portugal and whenever they are, और उनसे बेहतर आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, नॉट टू बी बायस्ड अगेंस्ट एनी अदर लैंग्वेज, बट ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड हमें ये कभी कभी लाइक आपको भी डेफिनेटली लाइक यू लिव्ड इन न्यूयॉर्क, आपको भी डायस्पोरा मिला होगा जो ओरिजिनली न्यूयॉर्क पुराने जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, एंड आई नॉट श्योर उनका क्या रिएक्शन होता है, बट मुझे तो थोड़ा वही मिला है कि यार आप लम्स गए थे तो आप तो जी बड़े बर्गर होंगे, और आप तो जी लम्स में तो ये होता है, हालांकि खुद यूरोप में रहते हैं और मुझे कहते हैं कि लम्स में तो बहुत पार्टी होती रहती है। तो खैर that's a different I don't want to talk about that. It's just the perspective that people have Yeah, yeah. about लम्स के, मतलब वहाँ तो ये ऐसे होता है वैसे, वो पर्सपेक्टिव लोगों का नहीं होगा कि पीपल ऑल ओवर पाकिस्तान जो टॉप पे हैं उस वक्त, who would wanna come to that university because that's the best learning, the best seat of learning there is. उसके लिए वो नहीं जाना जाएगा, but maybe Exactly. because it's not as conservative as other And campuses in the country, तो वो they आपको need to बर्गर listen to समझेगा। more stories, right? Someone from Charsadda जो कि आज न्यूयॉर्क की टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस पाकिस्तान आके, I'm sure you could have ended up in Fulbright from UET से, लेकिन आपको भी पता है कि LUMS was that added, let's say that flame को जो बिल्कुल जो like that the fuel to the fire, right? Because I Fulbright, agree. I agree. It's one thing leads to another, right? So who knows where I would have ended up had I gone to UET? Like maybe I would have not gone on the one exchange, on the other. Maybe I would have not the gotten the undergrad, opportunity. I know a Maybe couple of I people wouldn't who, have the yeah, skills to write my applications and those essays. It's very natural, and one thing leads to another. And I'm a firm believer in the fact that, like, LUMS has played a very significant role in me being where I am today, and you being where you are today, and us being, like, where we are 10 years down the road or 20 years down the road. And it's not like you and me have very different stories, and like there are hundreds of other Luminites who have other stories, who someone ends up in public service, someone ends up in academia, someone ends up in the corporate system, someone ends up in the startup culture. And you know every LUMS alumnus that I've met, will say, okay, the university played a great role in. definitely. I wanna ask something else, a pattern जो मैंने note करा, because I come from a Punjabi family, but I lived in Karachi all my life, but like 90% of my family lives in Lahore, Faisalabad, Islamabad, and like central Punjab. But I noticed a pattern while I was in LUMS, कि majority of the Pashtun population जो LUMS आती है, they do go for the CSS examinations. मतलब मैंने 28 29 मतलब बैच ऑफ 2012 13 के भी लोगों को लाइब्रेरी में CSS की पढ़ाई करते हुए देखा है। एंड आई डिड अ माइनर इन, एक एसडीएसबी में एक पब्लिक मैनेजमेंट माइनर होता है, सो आई डिड दैट एज वेल। एंड मेरे साथ आई स्टिल रिमेंबर क्लास में पीछे जो सबसे बैक रो होती थी, वो कुछ 6-7 पेशावर और मर्दान और इस तरह के बॉयज होते थे जो माइनर इसलिए कर रहे होते थे क्योंकि उनको वो सीएसएस में हेल्प करेगा। I never wanted to do CSS because I was always that person कि मैं सिस्टम के अंदर नहीं रह सकता।
to do something. But why, like कभी thought आई कि CSS कर, like the fact कि 200 में से 20-30 बच्चे तो हर साल लम्स ही के होते हैं, तो like did you, क्योंकि you've always been in public service, तो कभी CSS का कीड़ा आया आपके अंदर कि यार CSS कर लेते हैं और एक AP के कोटे पे शायद मतलब हो भी जाएगा and all of that? Like I think आपका हैंग, can you hear me? Yeah. Hold on. Yeah. वो थोड़ी देर के लिए आप हैंग हो गए थे, not sure. Sure. Okay. So there's always been that pressure भी family की तरफ से पीछे कि मतलब CSS करो. And I understand, to be honest, like पाकिस्तान में रहते हुए आपको अंदाज़ा होता है कि मतलब पर्सनली तो I understand कि आपने पब्लिक सर्विस में जाना है या आपने आगे काम करना है, all that is good, बट वो जो एक प्रेशर होता है फैमिलीज़ की तरफ से कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए और आप अफसर बन जाएं और आपकी पेंशन लग आपके जाए, पीछे हूटर वाली गाड़ी चल रही हो, एब्सोल्युटली आपके पीछे गार्ड चल रहा हो और सरकारी गाड़ी और वो सारा कुछ, आपकी एक पेंशन हो, जॉब सिक्योरिटी हो. I understand all that. मेरी फैमिली में कोई CSP नहीं है, मतलब कोई इस तरह का बिग शॉट ब्यूरोक्रेटिक बंदा, तो इसलिए मेरी फैमिली को और भी ज़्यादा था कि वो तो एक होता है ना, आपको भी होगा कि if someone deems you smart enough to clear the exams, तो आपको कहेंगे जी आप CSS क्यों नहीं दे देते. तो ये एक मेरे साथ भी रहा है कि लोगों को लगता है कि लाइक मैं फैमिली को भी लगता है, एक्सटेंडेड फैमिली को भी, मतलब आगे भी अंकल वगैरह आगे पीछे जो मिल जाते हैं वो कहते हैं कि बच्चे आप CSS कर लें, इसलिए कि शायद मैं पास कर सकता हूँ तो वो कर लें. मुझे अपना कोई शौक़ नहीं रहा कभी भी. आई नेवर वांटेड टू, लाइक एक दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैं कर लूँ, शायद मैं भी एक महीना लाइब्रेरी में बैठा, बट देन ये US आने के बाद था, लॉस एंजलिस आने के बाद मैंने कहा आई स्टार्टेड वर्किंग एट पिल्डैट. मैंने कहा आधी तैयारी तो मेरी यहाँ काम करने से ही हो जाएगी, क्योंकि आई रीड द पेपर एवरी डे एंड आई राइट रिपोर्ट्स एंड आई लुक एट पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, तो मेरी आधी तैयारी तो यहाँ से हो जाएगी, बाकी मैं बैठ के थोड़ा बहुत कर लूँगा. बट आई कुडंट डू इट मोर देन अ मंथ और अ मंथ एंड हाफ. इवन टुडे लाइक लोग अभी मुझे कहते हैं कि ओ यू आर नॉट 30 yet, so maybe you have a few years to take an attempt, so you should do it. But I don't know if I'll take it, but मुझे personally उसमें interest नहीं है. उसकी वजह ये है कि I want to do things, right? Like I want to travel all over the world, want to live in different places, I want to have different experiences, which the service might not be able to give me. दूसरी बात यह है कि ठीक है मैं सिस्टम के अंदर तो चला जाऊँ, मैं CSS कर लूँ, मैं अफसर बन जाऊँ, मेरे फैमिली के लोग कह सकेंगे अच्छा हमारा भांजा भतीजा भाई कज़न ये वो फलाना अफसर है और ये करता है वो करते हैं, बट मेरी अपनी लाइफ वुड नॉट बी व्हाट आई वांट. So it's exactly for this reason I've never wanted to do it. अभी तक तो मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, बट लेट्स सी कि ऊँट किस करवट बैठता है for the next 3 years. Stay tuned to find out. This is very important क्योंकि I am someone जो I was a child when Lal Masjid happened. I was watching AirY 23 hours a day. मैं स्कूल नहीं जाता था, मैं न्यूज़ देखता रहता था. I'm from that background. और एक टाइम था जब मुझे टीवी देखना मेरे घर वालों ने कहा था तुम पागल हो जाओगे. मतलब like I was too politics, journalism, बस यही दुनिया है ना, मेरी जिंदगी टॉक शोज हैं. And when I was growing up, I was told कि यार आप CSS की attempt दो. And then I went to LUMS and then I saw कि यार यहाँ की लाइब्रेरी में तो मतलब एक मिनी CSS सिस्टम चल रहा है. But then I realized कि being in service is कि आपके ऊपर एक lid है. आपको मुल्क से बाहर जाना है, आपको NOC चाहिए, आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, आपने कोई इधर उधर की बात कर दी, आपको इधर उधर भेज भी सकते हैं. It's like बहुत सारे उसके कैवियाट्स, मतलब ठीक है हूटर वाली गाड़ी तो चलती है लेकिन बहुत सारे कैवियाट्स के साथ चलती है, इतना आसान नहीं है. And that was my reason for
not doing CSS, but I want to come towards Build Act क्योंकि अभी जो हमारे मुल्क में अप्रैल में हुआ है, एंड फॉर समवन जिसने पार्लियामेंट में 6-7 महीने काम करा है, हमें स्पीकर ऑफिस की तरफ से एक मैंडेटरी कोर्स कराया गया था. देयर इज दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड टिप्स, आई थिंक आपने सुना होगा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज, फहमीदा मिर्जा Absolutely. उन्होंने बनाया था. एंड हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर आर्टिकल्स पढ़ाए गए थे, उस पर हमारा एग्जाम हुआ था. एंड अभी मैं अप्रैल में देख रहा था कि जब ये सारा सिस्टम, सारा हमारे मुल्क में मसले चल रहे थे, एंड हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स इन द यूएस, हमारे बिजनेसमैन, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, 190 क्या है, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर क्या होता है, प्रेसिडेंट की क्या, दे हैव नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ इट. एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्टीट्यूट्स लाइक पिल डैट have been working in all of this. So I really want to ask you कि how important it is कि हमारी जो young generation, especially जो हमारी Gen Z है या हमारी post ज़िया generation जो है, उनको थोड़ा बहुत तो पता हो ना कि like they're living in a country which is governed by a green book called the Constitution. So like something about that, because I really want to talk about that. Yeah, it is very important for. I will come back to why this is important and why I chose to get a degree in education. But first of all, it is very important for the next generation to know what the constitution is, what their rights as citizens are. What is the political system in the country, उनको कौन से हुकूक मिलते हैं, कौन से हुकूक नहीं मिलते, और वो अपने हुकूक लेने के लिए क्या क्या रास्ते ले सकते हैं. पिल्डाट इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लाइक मे बी आई एम बाइस्ड बिकॉज ऑफ आई वर्क देयर, बट यू कुड check it out for yourself. They're doing amazing work in this domain. I would like to like mention a few of the programs जो वो कर रहे हैं, especially for youth. पहला तो there's a program called Youth Parliament Pakistan. I'm sure you've heard of it. जी. It has been running since I believe 2006, और उनमें से बहुत सारे successful politicians भी निकले हैं. There have been senators and there have been MPAs जो कि YPP alumni हैं और वो फिर असल में पॉलिटिक्स में आए हैं. दूसरा, जब मैं वहाँ पे था तो हमने एक प्रोग्राम किया, उसका नाम था यंग पॉलिटिशियंस फेलोशिप प्रोग्राम. आई वाज देयर, और वो हमने पूरा प्रोग्राम सोचा और वो फिर इम्प्लीमेंट किया विदाउट अ ब्लूप्रिंट. लाइक हमारे पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं था कि अच्छा आप अगर कोई किसी पॉलिटिशियन को ट्रेन करेंगे तो उसको किस तरह से ट्रेन करेंगे, मतलब उसकी ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए. एक फेलोशिप अगर आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो जो यंग ब्लड आ रहा है आपके पॉलिटिक्स में, उनको क्या जानना चाहिए, उनको क्या नहीं जानना चाहिए. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमने किया. आपको यूट्यूब पे उसके हाइलाइट्स और बाकी चीज़ें वगैरह भी मिल जाएंगी. तो ये एक इसके अलावा उनका पिल्डाट का एक इनिशिएटिव है, पिल्डाट एजुकेशनल सीरीज़. तो पिल्डाट के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जी. वो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई जो भी टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट जो कि करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं, वो एक एजुकेशनल सीरीज़ चलाते हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं. 5 6 7 मिनट की वीडियो बनाते हैं विच इज़ अपलोडेड ऑन यूट्यूब. और मतलब कोई भी आप कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो यू कैन गो, और वो बड़े आसान और आसान फहम अल्फाज में वो जाके समझाते हैं कि अच्छा जी हमारे सिस्टम में ये है, ये एक काम हुआ है तो इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं. It was a lot of fun working at Pildat. I got to work with a lot of young people, some of whom I am still in touch with, and a lot of them were members of political parties, like hardcore workers of political parties. And I got to learn a lot myself क्योंकि लाइक बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी. फॉर एग्जांपल, मैं कभी कराची नहीं गया हुआ था. मैं पिल्डाट में काम करने के दौरान मैं कराची गया, मैं वहाँ बहुत सारे लोगों से मिला. कराची की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके लोगों से मैं नहीं मिला हुआ था. एक परसेप्शन था जो मीडिया से आ रहा था, एक परसेप्शन था जो कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया से आ रहा था. बट व्हेन आई गॉट टू मीट दोज पीपल, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा मतलब इन लोगों में सब्सटेंस है. अगर ये कुछ बोल रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो एक सब्सटेंस है. वो गलत है, सही है, आप उससे इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, वो तो एक और बात है. ये पिल्डाट में काम करने के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी कमी है. मतलब आप बाहर से तो जमहूरियत डेमोक्रेसी ये वो है, बट पार्टी के अंदर
ڈیموکریسی نہیں ہے کہ جیسے اب ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات ہم کرتے ہیں وہ سارا کچھ. بٹ اٹ از ناٹ جسٹ لمیٹیڈ ٹو لائک جو ڈائناسٹک پالیٹکس کے لیے مشہور پارٹیز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان ایک یا اس ایک یا دو پارٹیز میں ہی یہ مسئلہ ہو. یہ میجورٹی ہماری پارٹیز میں مسئلہ ہے کہ انٹرنل ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کہ جو انٹرنل الیکشنز ہوتے بھی ہیں تو دے آر اے شیم, کیونکہ آپ نے الیکٹیبل کو لانا ہے, آپ نے میکٹیبل کے بچوں کو لانا ہے ان کو پیسے والوں کو لانا ہے, اے ٹی ایمس کو لانا ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا نیکسٹ, اور جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اب ایز یو ہیو سین آن ٹویٹر اور میڈیا پہ, مطلب ڈفرینٹ فیکشنس کے درمیان ایک ایک پارٹی دوسری پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی ڈی ایم, واٹ ایور, اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر مطلب آپ کو سبسٹنس کا پتہ ہو. یہ نہیں کہ اچھا ہمارے لیڈر صاحب نے یہ کہا ہے تو بس یہ ہمارے لیے ہماری لیڈر صاحب عقل کھول ہیں تو وہ جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے. ایک ملک کا ایک سسٹم ہے, ایک آپ کی دیکھیے جی 73 کے آئین پہ آپ مطلب متفق ہوئے, ایک ملک آپ کا چل رہا ہے وہ ٹائڈ ڈاؤن ہے, وہ مطلب ایک ہی چیز ہے جس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں, وہ ہے آپ کا 73 کا آئین. ورنہ تو ہمارے چاروں پانچوں صوبے میں کچھ نہیں ہے, لوگوں کی زبان ڈفرینٹ ہے, کلچر ڈفرینٹ ہے, وہ ایک چیز ہے کہ وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے بیچ میں جس پہ سب نے وہ کیا ہوا ہے, اگری کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہم رہیں گے, اس طرح سے ہم اپنے نمائندے چنیں گے, اس طرح سے وہ اپنی ذمہ داریاں انجام تک پہنچائیں گے. اگر اس چیز کو آپ بیچ میں سے نکال دیں تو مطلب دس از اے ویری ڈینجرس پاتھ ہولڈنگ دا کنٹری ٹوگیدر. آئی تھنک آپ کا بھی انٹریکشن ہوا ہوگا ان یور ٹائم ابراڈ, میرا بھی یہاں پہ انڈینس کے ساتھ, بنگالیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. when you look back, like I'm a huge history fanatic, مطلب میں نے پارٹیشن کی ساری کتابیں مطلب میں تو پڑھ لیتا ہوں, بٹ if you look at that way, ہماری آئیڈینٹیٹیز ایک پوسٹ کولونیل آرٹیفیشل آئیڈینٹیٹیز ہیں جو کنسٹرکٹ کی گئی ہیں. ہم ریپبلکس میں رہتے ہیں جن کی لکیریں ان لوگوں نے بنائی تھی جو کبھی انڈیا, زندگی میں انہوں نے کبھی انڈیا کی شکل نہیں دیکھی تھی, جاتے بھی تھے تو اپنے رائل اس میں رہ کے واپس چلے جاتے تھے. اینڈ اس کے بعد اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کریں, آئیڈینٹیٹیز کی بات نہیں کریں, ہم آلریڈی آدھے ہو چکے ہیں 71. لائک ہو آر وی کڈنگ, ہمارا ملک آدھا تو جا چکا ہے, رائٹ. اب وہ واپس تو نہیں آنے والا. بٹ the thing is کہ I'm not sure آپ کا ڈائسپورا سے کتنا انٹریکشن ہوا ہے, بٹ لائک اربن مڈل کلاس کو بھی جب ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ڈینجرس, کیونکہ مطلب آئی ایم این ایوریج پرسن, میں کوئی اتنا اچھا نہیں تھا پڑھائی میں, لیکن کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں, ہسٹری ہو گئی, تھوڑا بہت لا کا پتہ ہے, ملک کا سسٹم, بائی کیمرل لیجسلیچر کیا ہوتا ہے, پارلیمنٹیرینز کس طرح آتے ہیں, لوکل الیکشن اینڈ آل دیٹ. بٹ پل دیٹ سے آئی وانٹ ٹو بلڈ آن ٹو دیٹ کہ do you think کہ politics itself is an attractive career, مطلب پوسٹ پی ٹی آئی پاکستان کے اندر, کہ ابھی بھی لوگ آنا چاہیں گے؟ کیونکہ if you see the young lot ہمارے مین اسٹریم پولیٹیکل ڈسکورس میں, وہ ابھی بھی ڈائنسٹی سے ایمینیٹ ہو رہا ہے. جیسے اگر شاہ محمود قریشی کے مطلب بیٹے ہیں, یا علی ترین ہیں, یا بلاول, and then you have like all these bhai, like I remember when I was interning in the parliament, تو مریم اورنگزیب کی نیس ہمارے ساتھ ہوتی تھی. صحیح ہے, اب we all know کہ وہ ان کو کس طرح وہ انٹرنشپ ملی ہوگی, right? Like we all do know that. And then even our own Pol Sci professor Shazza, she was the niece of Fauja Asif. So at the end of the day ڈائنسٹی تو ہے, رائٹ. اب اس ڈائنسٹی, ٹھیک ہے, آئی گیٹ کہ ڈائنسٹی سے آپ لوگ بہت تنگ ہیں, لیکن حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جب آپ خود پالیٹکس میں آئیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہاؤ ٹو لائک ورک اراؤنڈ دا سسٹم. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ایک میں اپنی مثال لے لوں کہ میرے جیسا بندہ آ کے الیکشن لڑ سکتا ہے اور وہ الیکشن جیت سکتا ہے. دس از لائک آئی ایم پٹنگ اٹ پلینلی, لائک ایز سمپل ایز آئی کین. میرے جیسا بندہ آ کے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتا. میں اگر یہاں پہ ایک ناظم کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کر لوں نا تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے, میں وہ بھی نہیں کر سکتا. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایک تو ایک سوشل سٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے, تو سوشل سٹینڈنگ کی بات یہ ہے کہ آپ سوشل سٹینڈنگ آپ کی ایک تو جنریشنل وہ ڈائناسٹک, اس سے جو آپ کا نام چلا آ رہا ہے, تو آپ کی جی دادا پر دادا کو لوگ جانتے تھے تو وہ رہے ہیں, تو وہ ان کو لگے گا جی یہ بھی ہمارے کام کریں گے, یا یہ بھی ایک تو وہ بات, یا وہ جو فیوڈل نظام ہے. دوسری بات
پیسے کی ہے. مطلب اگر آپ الیکشن پہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کریں گے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے مجھے پہلے سے ارب پتی ہونا پڑے گا, تاکہ بالکل میں آ کے 10 12 15 20 کروڑ اگر میں اسپینڈ کر دوں تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے. ان اے لوزنگ کاز, ان اے لاسٹ الیکشن اگر میں وہ اسپینڈ کر دوں تو آئی ایم اوکے, آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. تو بٹ آن دا کنٹری وی ہیو سین اے فیو نیو فیسز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں, اینڈ مطلب گڈ فار دیم کہ وہ آئے ہیں. اینڈ ایک آئی اپریشیٹ کہ مطلب ایک ایسا پلیٹ فارم ان کو ملا کہ وہ آ گئے, وہ جس بھی طریقے سے آ گئے ہیں. بٹ I don't see the future as very bright for the new blood coming in کہ وہ جی ان کو ٹکٹس مل جائیں, ایون دو کہ ریٹرک جو بھی ہو. مطلب 2013-18 میں ریٹرک بھی یہی تھا کہ مطلب ہم نے الیکٹیبلس کو دیے, پھر نہیں دیے, پھر دیے, اب پھر نہیں دیں گے وہ الیکٹیبلس کو. ضرور آئی وہ تھنک ریٹرک پہ رہے گا, بٹ وہ دا گراؤنڈ ریالٹی جو ہے نا وہ نہیں یو چینج ہیو ہوگی. ٹو بی پریگمیٹک. مطلب ہمارے یہاں جو لوگ آئیڈیلسٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں, اینڈ فار انسٹنس شاہ محمود میں اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے وہ کیوں نہیں آ سکتے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چلتی ہیں اے ٹی ایم سے. اگر وہ چل رہی ہوتی گراس روٹ فنڈنگ سے کہ جی میں نے 100 روپے دے دیے, میرے پڑوسی نے 200 روپے دے دیے, اس نے 500 دے دیے, 1000 دے دیے, وہ پارٹی کے پاس پیسے آ جائیں, پارٹی آپ کو الیکشن فنڈ, یو آر اے گڈ کینڈیڈیٹ, آپ کے الیکشن کیمپین پہ پیسے خرچ ہوں گے, پارٹی نے آپ کو پیسے دیے کہ یہ جی یہ لیں, ہم آپ میں بلیو کرتے ہیں, ہم نے آپ کو ٹکٹ بھی دیا, ہم نے آپ کو فنڈنگ بھی دی. وہ فنڈنگ آ رہی ہے گراس روٹ میں, جو لوگ آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کی کاز میں بلیو کرتے ہیں. تو اگر جب تک ہم اس سسٹم پہ نہیں جاتے تب تک, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز اے ٹی ایم سے چل رہی ہیں, یا جی پارٹی مطلب میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں, پارٹی مجھے کہتی ہے کہ آپ کتنے پیسے دیں گے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں, یا پارٹی فنڈ میں آپ کتنے وہ کریں گے, تو میں اپنی کیمپین پہ بھی پیسے لگاؤں, میں پارٹی کو بھی دوں, تو لوگوں کو پھر تو چائے بھی وہی پلاؤں, کھانا بھی کھلاؤں. تو ایگزیکٹلی مطلب یہاں وہ تو یہ سسٹم ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, خیبر پختونخوا میں اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ کرنا ہے تو آپ کو ایک حجرہ, اٹس لائک گیسٹ ہاؤس رائٹ, ایک حجرہ آپ کو رکھنا پڑے گا جس میں آپ کا پورا سٹاف ہوگا, جس میں لوگ آئیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, بیٹھیں گے فری میں. وہ حجرہ آپ نے چلانا ہے. اگر وہ حجرہ آپ نہیں چلائیں گے اور اس میں سٹاف اور وہ کھانا پینا نہیں کروائیں گے لوگوں کو, تو آپ کی کوئی سوشل سٹینڈنگ نہیں ہے, آپ کو کوئی مطلب کسی اس میں شمار نہیں کرے گا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ پھر الیکشن نہیں جیت سکتے. تو یہ ایک اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستانی پالیٹکس, اینڈ آئی ڈونٹ سی اٹ چینجنگ اینی ٹائم سون. نہیں, یو رائٹ. اور یہ ہمارا کلچر بھی ہے. اور لائک سمجھ لائک بھی میں مطلب میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ کو ایک پریگمیٹسٹ ہونا پڑے گا نا. مطلب آپ کو یو ہیو ٹو بی, آپ کو اپنی گراؤنڈ, جیسے ہمارے یہاں میں 4 سے 5 دفعہ پشاور جا چکا ہوں, اینڈ ابھی میں لاسٹ پشاور گیا تھا 2021 سمرس کے اندر. اینڈ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے مختلف حصے ایک الگ ریالٹی, ایک پیرلل یونیورس میں رہے. پشاور کینٹ سے باہر از probably مطلب میں ابھی بھی گراؤنڈ ریالٹی سے اتنا واقف نہیں ہوں, بٹ کم از کم 30 سال پیچھے ہے فرام این اربن کراچی ایریا. مطلب اگر آپ حیات آباد یا کینٹ سے نکل آئیں, یا آئی ایم ناٹ شیور ڈی ایچ اے اس وقت پورا بن گیا نہیں, بٹ ہمارے ملک کے ڈفرینٹ ٹائم زونس تو نہیں, ایک ٹائم پیریڈ میں رہ رہے ہیں. مطلب اگر پشاور میں کوئی چیز اس وقت کرنا کنٹروورشل ہے تو شاید کراچی کے کسی علاقے میں وہ چیز ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. کراچی میں کوئی چیز کرنا کنٹروورشل ہے تو شاید وہ لاہور کی کسی علاقے کے اندر ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. It's all about that. And I feel like کہ ہمارے لوگ کنورج کچھ بیسکس پہ آ کے کرتے ہیں, جیسے ایجوکیشن پہ پورا ملک آ کے کنورٹ, اب وہ ایجوکیشن جیسی بھی ہو وہ بات کی بات ہے, لیکن پورا ملک آ کے کنورج کرتا ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ ڈیموکریسی اور الیکشنس پہ بھی پورا ملک آ کے کنورج کرتا ہے. اینڈ ان سم انسٹنسز لائک اے پی ایس, انسٹنسز لائک سیالکوٹ والا, اس پہ 99% لوگوں نے آ کے بولا کہ یار یہ غلط ہوا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹاک اباؤٹ ہم آلموسٹ 1 گھنٹہ ٹچ کرنے والے ہیں, بٹ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ ایجوکیشن میں آپ نے اپنا ماسٹرز کیا, اینڈ جو ایڈ ٹیک کا سین ہے پاکستان میں, اور جس طرح ایجوکیشن ایمرجنگ لینڈسکیپ اوپر آ رہا ہے, ڈو یو فیل کہ ایک فیوچر ہے ایجوکیشن پروفیشنلز کا
پاکستان جیسے ملک میں جہاں کی ایلیٹ ایجوکیشن ایک بالکل الگ پیراہے پہ چل رہی ہے, اور جو سرکاری ایجوکیشن ہے, اور جو کیونکہ یو آر سم ون جو چارسڈا کی ایجوکیشن سے لمز اور پھر کولمبیا گیا ہے, سو یو ہیو سین دا بوتھ, یو لٹرلی سین بوتھ ورلڈز, رائٹ. مطلب میں تو شروع سے ایک ہی سسٹم میں بڑا ہوا, تو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, بٹ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جس طرح سے ایک اسٹارٹ اپ کلچر پاکستان میں گرو کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن ول بی اے بگ پارٹ آف اٹ. اٹ از آلریڈی اے بگ پارٹ آف اٹ. میرا میرے دوست ہیں جو ایک ون آف دا لارجسٹ ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپس چلاتے ہیں, نیئر پیئر, اگر آپ نے نام سنا ہوا ہو. جی جی جی. شاہ رخ سواتی اینڈ عمار ایوب. شاہ رخ سواتی واز اے ویری کلوز فرینڈ آف مائنڈ. وی آر بوتھ این او پی اسکالرز. ہم ایکسچینج پہ بھی ساتھ گئے, اور ہم ویسے بھی ہماری بڑی اچھی دوستی ہے. تو ہم سینئر ایئر میں تھے جب شاہ رخ ہیڈ دا آئیڈیا فار نیئر پیئر, اور وہ اسٹارٹ کر رہے تھے وہ سارا کچھ. تب پاکستان کا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم مطلب بہت ہاں ہی وہ ویک تھا, بہت بہت ہی ویک ویک تھا. بہت ویک کوئی تھا. کوئی فیوچر نہیں تھا, کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. اب تو دیکھیں تو اب ہر کوارٹر دوسرے سے بہتر ہے. پاکستانی اسٹارٹ اپس آر ریزنگ ملینز اینڈ ملینز, اینڈ in that time like risking your future and کہ وہ آپ کی جاب سیکورٹی. کیونکہ دیکھیں لمس سے گریجویٹ ہو کے آپ کو اور کچھ نہیں تو 60-70 ہزار کی نوکری مل ہی جاتی, بٹ اب اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ پہ بیٹ کرتے ہیں, اسپیشلی جب وہ ایکو سسٹم نہیں بنا ہوا, تو دیٹس اے بگ رسک. اینڈ آئی اپریشیٹ سواتی اینڈ عمار فار ٹیکنگ دیٹ رسک, اور وہ بڑا اچھا ان کا اسٹارٹ اپ چل رہے ہیں. ان کے اور بھی کمپیٹیٹرز آ رہے ہیں. There's this one known as مقصد, I guess میں نے تھوڑے ٹائم پہلے دیکھا. یس. اب نیئر پیئر کا تو ماڈل یہ ہے کہ وہ مطلب آن لائن وہ تو ایجوکیشن وہ چلاتے خان ہیں, اکیڈمی ماڈل ہے ان کا. ٹائپ, ہاں ان کے ٹائپ کا ماڈل ہے, وہ چلاتے ہیں, بڑا سکسیزفل چل رہے ہیں. بٹ دس couple of months ago I talked to another startup. ان کے ساتھ ویسے ہی میرا انٹرویو ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کی پروفائل بڑی انٹرسٹنگ ہے, تو we'd see if you're a fit and you know if there's a fit we can move forward. تو ان کے ساتھ تو بات نہیں بنی, بٹ آئی ریئلی لائک دیئر ماڈل. ان کا نام ہے تعلیم آباد. تو وہ اچھا کرتے ہیں کہ پینڈیمک کے دوران انہوں نے ایک مطلب جو پاکستان کا کریکولم ہے انہوں نے اس کو ڈیجیٹائز کیا, اس کو گیمیفائی کیا, اور وہ اس کو ٹی وی پہ لے آئے. تو جسٹ لائک یو ور سیئنگ ایز اے کڈ یو ور آلویز واچنگ ٹی وی اینڈ جی آل. جی. تو یہ چیزیں تو, اور پھر اب انہوں نے ایک اور اس کا یہ اسٹارٹ کیا ہے سسٹم کہ وہ اسکولس کو کنورٹ کریں انٹو تعلیم آباد اسکولس. تو وہ کرتے یہ اچھا ہیں کہ جی جا کے وہاں پہ ایل ای ڈیز وغیرہ انسٹال کرتے ہیں, اور ٹیبلٹ دے دیتے ہیں ٹیچر کو ٹرین کرتے ہیں, ٹیچر کو اپنا کریکولم دے دیتے ہیں, ان کو لیسن پلانس دے دیتے ہیں. دا ٹیچر از سپوز ٹو سے اچھا اب یہ جی بولیں, یہ بولیں بچوں کو یہ بولیں, اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ان اے وے انہوں نے ایک اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے, اور ایک ماڈرن طریقے سے وہ مطلب بائی انکارپوریٹنگ ٹیکنالوجی. آئی ہیو مائی ریزرویشنز ریگارڈنگ لائک اسٹینڈرڈائزیشن آف ایجوکیشن, اور وہ ایک ہی پیٹرن پہ سب کچھ چلانا, بٹ دیٹس فار اندر ٹائم. اینڈ آئی تھنک کہ جو ہمارا سسٹم ہے اور جو ہمارے ٹیچر ٹریننگ کا معیار ہے, لائک دیکھیں سیدھی سی بات ہے, پاکستان میں ٹیچرز آتے ہیں تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اور کچھ نہیں مل رہا ہوتا, یا وہ ٹرانزیشن کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ اور چیز کی تلاش ہوتی ہے, تو وہ ٹیچنگ کرتے ہیں. لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جنرلائز, بٹ دس از دا ریالٹی آف بالکل تھنگس. ایسے ہی ہے. ایٹ لیسٹ آؤٹ سائڈ آف دا 5 میجر سٹیز, وہاں پہ شاید ایلیٹ اسکولز میں لوکریٹو پیکیجز لوگوں کو مل رہے ہو, یا اکیڈمیز وغیرہ میں. ورنہ تو آؤٹ سائڈ آف دیٹ آپ کے ٹیچرز وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب اس دنیا سے آگے اپرچونیٹیز نہیں ملتی, تو دے you know they stick with teaching. But teaching is a whole world of its own. It is a Exactly. specialized field. It is not something which you do in transition. Like this is the future of the next generation. This is the future of human lives you are playing with. تو کیونکہ یہ آپ تو صحیح کہہ رہے اس ہیں. آئی اپریشیٹ کہ مطلب وہ ایک کام یہ کر رہے ہیں کہ, اور وہ ٹیچرس کو ٹرین بھی کر رہے ہیں, اور وہ ایک ڈیجیٹل, تو وہ تعلیم آباد کرتا ہے یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں ڈفرینٹ اسکولز میں, اور ان کو وہ برانڈ کر دیتے ہیں, دے فائنڈ دیم کڈز, اور وہ ایک اسٹینڈرڈ ان کو کریکولم اور ٹیکنالوجی وغیرہ سیٹ اپ کر کے دے دیتے ہیں, اور وہ اس حساب سے چلتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور دے آر گیٹنگ لائک امپروومنٹ ان ریزلٹس. بٹ ہماری ملک کی ریالٹی یہ ہے, دیکھیں کہ پاکستان میں آئی تھنک دیر 5 ملین اور سو
out of school children. So matlab curriculum and all that is okay, but aapko you need to put those school you need to put those children in schools, اور اس کے لیے آپ مطلب ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں یا اس کے لیے اور چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. وہ بڑا ضروری ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو سی ان دا پاکستانی ایڈ ٹیک ایکو سسٹم something which brings these kids into schools, مطلب by using technology وہ کچھ اس طرح سے کر سکیں. I know this is not simple to do, and I know they take a lot of financing and a lot of especially because اگر آپ ایک اسٹارٹ اپ سسٹم پہ جاتے ہیں, you need a way to make profits, right? And maybe a lot of these children belong to poor families who might not afford to pay anything, but just thinking out loud, just my thoughts on the matter. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آئی ریمبر میں نے میرے ٹائم پہ جب ایس او ای لمس کے اندر اسکول آف ایجوکیشن کھلا تھا, تو میں نے ان کا ایک کورس لیا تھا, اینڈ ہماری ایک کیس اسٹڈی تھی فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, اور اس میں پتہ چلا کہ جو فن لینڈ میں سب سے امپورٹنٹ پرسن جو ہے نا, وہ ان کا ٹیچر ہے, کیونکہ اس بیچارے کو ٹیچر بننے کے لیے نا اس کی عادت, جس طرح یو ایس میں ڈاکٹرز بنتے ہیں اس طرح فن لینڈ میں ٹیچرز بنتے ہیں. And I remember کہ ان کا سسٹم and everything, and I started میرا تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ایڈ ٹیک اسپیس کے اندر اور ایجوکیشن اسپیس کے اندر, and I feel like اینڈ یہاں پہ میں ماسٹرز کر رہا ہوں ان سوشل میڈیا اینڈ سوسائٹی. سو آئی ڈو ہیو دیٹ کہ سوشل میڈیا کا پوٹینشیل ہمیں پینڈیمک میں نظر آ گیا کہ اب جیسے لمس کے ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں تیمور رحمان صاحب, وہ اپنے پالیٹکس کے لیکچرز کو یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر دیتے ہیں. مطلب وہ اگر فلاسفی کی باتیں کر رہے ہیں, ٹالسٹوائے ڈسکس کر رہے ہیں, مارکس ڈسکس کر رہے ہیں, وہ یوٹیوب پہ فری میں اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو ہاؤ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ٹھیک ہے فارمل ایجوکیشن تو اپنی جگہ کہ آپ لمس چلے گئے, کولمبیا چلے گئے, یا آپ یو ای ٹی چلے گئے, بٹ انفارمل ایجوکیشن جو ایف ایس سی بیک گراؤنڈ کا بھی بچہ ہے, جو بیچارہ لائک لمس نہیں جا سکا یا ہائر ایجوکیشن نہیں لے سکا, اگر وہ صرف 3-4 چینلز خان اکیڈمی ہو گئے, اگر اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اردو میں اور انگلش میں لکھنا آتا ہے, تیمور رحمان صاحب نے بھی اردو میں بھی اپنے چینل لانچ کر دیا جس میں وہ سیاست اردو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ میرے لیے پوٹینشیل آف سوشل میڈیا جس طرح ٹک ٹاک ہمارے ملک کو چینج کر رہا ہے, انسٹاگرام ہمارے ملک کو چینج کر رہا ہے, تو ہم اگر ان دونوں کو ملا دیں تو آئی تھنک وی کین کافی بہتر ہوگا یہ. Absolutely, absolutely. I agree. Especially with the popularity of TikTok. بہت سارے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے تھے جسٹ بیکاز اٹس کلاس کا فیکٹر تھا, کلاس کا فیکٹر ہے کہ اگر آپ نہیں گئے اسکول میں تو آپ کو پڑھنا نہیں آتا جی, تو آپ نہیں کر سکتے. بٹ ٹک ٹاک آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور بس وہ ویڈیوز شروع ہو جاتی ہیں, یو جسٹ اسکرول تھرو, اور اگر وہاں پہ ایجوکیشنل ویڈیوز آ رہی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور آ رہی ہیں, بالکل آ رہی ہیں, تو دیٹ گوز اے لانگ وے, اینڈ دیٹ گوز اے لانگ وے ان دا پولیٹیکل اویکننگ آف آر پیپل ایز ویل, جن کو پہلے زیادہ ان چیزوں کا علم نہیں تھا ان کو اب. بٹ اٹس اے ڈبل ایجڈ سوارڈ, رائٹ? Like it opens avenues for propaganda as well, and it opens avenues for the kind of polarization that we are seeing today. کیونکہ اس کو آپ کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بٹ آئی اگری کہ it is indeed an avenue for education. آئی تھنک آپ جسٹ ٹو جو آپ نے بھی بات کری, یہاں پہ جو میں پڑھائی کر رہا ہوں, دی الٹیمیٹ ڈبیٹ آف سوشل میڈیا, کیونکہ آئی ایم فرام اے جنریشن جس نے 3.5 سال آپ نے بھی یوٹیوب بین دیکھا ہے, اور یہاں آنے کے بعد میں جتنے مرضی یہاں پہ کورسز کر لوں, کل کو پی ایچ ڈی بھی کر لوں, بٹ دی الٹیمیٹ ڈبیٹ یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصانات. اینڈ تھوڑی بہت جو میری اپنی ریسرچ ہے اس کے بعد مجھے یہی پتہ چلا یار کہ جس طرح نہیں کہتے ڈیموکریسی از اے سیلف کریکٹنگ میکینزم, اس طرح سوشل میڈیا از آلسو اے سیلف کریکٹنگ. آپ کو چیزوں بین کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جب آپ کوئی چیز بین کرو گے نا, وہ اور ہیومن نیچر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے بین یہ کیا نا, اب تو میں جا کے یہ دیکھوں گا. آپ سوشل میڈیا کو چلنے دو, آپ سوشل میڈیا پہ کوئی تندور کے اندر چھلانگ مار رہا ہے, آپ وہ بھی دیکھ لو, کوئی نیوٹن کے فزکس کے لا سمجھا رہا ہے آپ, لیکن جیسے جس کو ہیٹ ملے گی وہ چیزیں وائرل ہوں گی, جس کو نہیں, وہ خود ہی ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. اور آپ کو یہ ایوولوشن نظر آتا ہے. آپ نیو یارک میں تھے, sorry to cut you off, I agree, نہیں بالکل, but I agree, but وہ ایک بات یہ ہے نا کہ اگر وہ آرگینک ہو, دیکھیں there is a limit to freedom of expression as well, کہ کون سی چیز آپ فریلی ڈال سکتے ہیں, کون سی چیز آپ نہیں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ you know there are very dark themes in this world جو چلتی ہیں, ٹھیک ہے. that being said, بہت ساری مینیپولیشن ٹیکنیکس بھی ہیں, باٹس ہیں, آگے پروپیگینڈا پیچھے مشینری ہے, ٹرول فارمز ہیں, پروپیگینڈا بہت سے مشینری ہیں.
تو وہ ایک چیز ہے جس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی چیز وہ چل رہی ہے وہ ایک آرگینک. دیکھیں اب یو ایس میں ایک ڈبیٹ یہ تھی کہ جی الیکشن سٹیل ہوا جی ہے, جی الیکشن بالکل سوشل میڈیا سے الیکشن سٹیل کیا. بالکل سوشل میڈیا سے الیکشن سٹیل کس طرح کیا تھا؟ اسی طرح کیا تھا کہ ایک کمپنی کے پاس انفارمیشن تھی, ان کو پتا تھا کہ جی ان لوگوں کی پولیٹیکل ٹینڈنسیز یہ ہیں, ان کو اگر ہم یہ میسج دے دیں گے تو یہ بلیو جی کر لیں گے, ان کو اگر ہم جی یہ میسج دے دیں گے تو اگر اف دے آر آن دی ایج تو وہ اس سائڈ پہ موو ہو جائیں گے, وہ آگے یہاں پہ وہ. تو اس طرح کی ایک پاور ایک سوشل میڈیا کمپنی کو مل گئی تھی, اور آئی ایم شیور ابھی بھی وہ پوری طرح وہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے اے ٹو زی. آپ کبھی جا کے فیس بک پر دیکھیں کہ فیس بک کے پاس آپ کے کون سی پریفرنسز کی انفارمیشن ہے, تو نہیں آپ حیران رہ جائیں. وہ تو بالکل ایبسلیوٹلی. میری تو بس میری اس تو کی ساری کریٹیک یہ پڑھائی ہے کہ ہاں اسی کے ایبسلیوٹلی اوپر ہے اسی کے یو نو اوپر اٹ ہے بیٹر دین آئی ڈو. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز لانگ ایز اٹ از آرگینک رائٹ, بٹ ایز لانگ ایز اٹ از ان دا پبلک, وہ جو ایک پلیٹ فارمز ہوتے ہیں نا وچ از کنٹرولڈ بائی دا پبلک, اوپن سورس جو ہوتے ہیں, بٹ دیز آر جی ناٹ اوپن سورس اینڈ they are controlled by big بالکل corporate دیر companies. اور So اب there's that as well, there's that. ایلون مسک کی اگر آپ پچھلے 3-4 دن کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے like a guy who was always known to be on the side of the far right even during the pandemic as well, and people like Joe Rogan جس کے 45 billions of dollars اس کو دے رہے ہیں everything, but the thing is کہ like اب جیسے اگر آپ تھوڑا سا یو ایس, اگر ہم تھوڑی امریکہ کی بات کر لیں, اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ برنی سینڈرز کو امریکن کارپوریٹ ملٹری ہیوی میکینیکل کمپلیکس جو ان کا ہے وہ کبھی نہیں آنے دے گا, کیونکہ اس نے آتے ساتھ جو حرکتیں کرنی ہیں وہ امریکن کیپٹلسٹ سسٹم کا کولیپس ہو جائے گا. Agreed, سو agreed. مطلب آئی فیل ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کے, اب وہ بیچارہ آئی تھنک از لائک ارلی 70s اور سم تھنگ, بٹ سسٹم کے اندر ایک اسٹرگل چل رہی ہے, اسی طرح سوشل میڈیا کی ایک اسٹرگل چل رہی ہے, ٹک ٹاک پہ ایک اسٹرگل ہو رہی ہے. آئی ایم سرپرائزڈ کہ میرا تھوڑا سا ریسرچ بھی میں پاکستان پہ فوکس کرتا ہوں, تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بہت سارے لوگ تعریفیں کرتے ہیں. انڈاؤٹیڈلی جس طرح پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہے, آپ اس کو پروپیگینڈا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, they're good at what they're doing, پر لوگ یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ پی ایم ایل آئی رورل پنجاب میں ٹک ٹاک کو کس طرح یوز کر رہی ہے, اینڈ اسی طرح پیپلز پارٹی رورل سندھ میں ٹک ٹاک کو اور فیس بک کو اور ٹویٹر کو کس طرح یوز کر رہی ہے. So these are like big questions, but کیونکہ ہمارا سارا ہم سب کا ایک سرکل ہے نا جو کہ بالکل ہم ایکسپوز نہیں ہے اس سائڈ پہ. اگر ایگزیکٹلی ہم ہمیں ایکسپوز ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے, ہم دیکھیں جی ہمارے مڈل کلاس اپر مڈل کلاس لوگوں کا ایک سرکل ہے جو کہ ہمارا ٹویٹر پہ بھی ہم ان کو وہ فالو کرتے آپس ہیں, میں فیس ہی بک پہ ایک ہمارے دوسرے سے وہ لڑتا آپس میں رہتا ہے, ایک گالیاں دیتا رہتا ہے, اور وہ ایگزیکٹلی جو آپ بالکل کو نظر آتی ہے. وہ انسٹاگرام, مطلب یہاں مطلب تھوڑا بہت انسٹاگرام پہ ریسرچ ہو رہی تھی, تو انسٹاگرام کیا ہے کہ میں نے ایک سٹوری لگائی, میں بھی یہ پوڈ کاسٹ ختم کروں گا میں سٹوری لگا دوں گا, وہ جو 300 لوگ دیکھیں گے نا وہ نکسر, لمز, آئی بی اے, این وائی یو, لیٹس سے اینگرو, دراز ڈاٹ پی کے ہوں گے, وہ میری سٹوری دیکھیں گے. میں لنکڈن پہ بھی پوسٹ کروں گا تو وہی جو میرا ایک ایس ای سی کلاس جس سے میں بلانگ کرتا ہوں, اور جس سے لائک وہ کراس ایس ای سی کلاسز, لیکن ایس ای سی کلاسز جیسے میں اور آپ لمس پہ آ کے کنورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ گجرانوالا میں یا لاڑکانہ میں یا گجرانوالا تو پھر بھی اربن جگہ ہے, وہاں پہ ایک الگ دنیا ہے. مطلب وہاں کا جو ٹک ٹاک ہے اور وہاں کا جو انسٹاگرام ہے, انسٹاگرام تو چلے وہاں پہ اتنا نہیں ہے, وہاں کا جو واٹس ایپ ہے, میں ایک چھوٹا سا, سوری آپ تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لے رہا ہوں, پلیز بٹ پلیز. میں لمز میں تھا جب 29 اور 27 کو جب انڈیا نے بالاکوٹ اسٹرائکس کری تھی, اینڈ مجھے یاد ہے میں ڈوم میں تھا, میرے روم میٹ نے مجھے پیپر کا بال بنا کے مارا, اٹھو اٹھو, میں کہا کیا ہو گیا, کہتا بھائی انڈیا نے حملہ کر دیا. اینڈ میرا اس وقت تو میں مطلب بالکل عجیب سا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ تھی, اور لمز آپ کو پتا ہے بارڈر کے کتنا قریب ہے جسٹ بائی دا وے. تو اسی دن میں کہیں واک کر رہا تھا, کہیں جا رہا تھا ڈی ایچ اے کے اندر ہی, اور مجھے ایک بندہ ٹکرا, اور میں کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا, آئی تھنک ڈوگر ریسٹورینٹ کے باہر مجھے کہیں وہ نظر آیا, تو اس نے مجھے پاکستان کا جہاز اور انڈیا کے جہازوں کی بریک ڈاؤن بتا دیا کہ بھائی انڈیا مگ 21 یوز کرتا ہے, پاکستان F-35 اور F-16 یوز کرتا ہے. وہ بندہ کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا تھا, گیا بھی ہوگا تو کسی ٹارٹ اسکول میں 6ٹھی 7ویں کے بعد نوکری پہ لگ گیا ہوگا. لیکن میں نے اس سے بعد میں پوچھا, کیونکہ میرا ہمیشہ سے, میں نے کہا آپ کو یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلی ہیں, تو پھر اس نے مجھے یوٹیوب ویڈیو دکھائی کسی انڈین بندے کی, وہ کہ جی مگ 21 اس طرح بنا ہوتا ہے, اور اینڈ پھر مطلب دیٹ واز ون آف دا ریزنس, مطلب وہ ایک بھی ٹریگر پوائنٹ تھا کہ یار سوشل میڈیا کا جو دنیا ہے, اور
کہنا تو نہیں چاہیے بٹ جو بھی ہمارے ملک میں اپریل میں ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو ریئلائز ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے. رائٹ, خان صاحب کی ٹویٹر اسپیس 5 لاکھ لوگ اندر آ کے باہر چلے گئے. اینڈ مجھے یاد ہے, میں دوستوں کو جب بتاتا تھا نا کہ میں یہاں پہ رننگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں ٹویٹر اسپیس لگا لیتا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں دوستوں کو کہتا تھا, وہ کہتے تھے یار یہ ٹویٹر اسپیس کیا ہوتا ہے, کلب ہاؤس کیا ہوتا ہے. اور جب خان صاحب ٹویٹر اسپیس پہ آئے تو لوگوں نے ٹویٹر اکاؤنٹس بنا لیے اپنے. پینڈیمک میں میرے لمس کے دوست, جو میرا مطلب مذاق تو نہیں بٹ وہ ایک ہوتا تھا یار یہ ٹویٹر پہ ٹائم ضائع کرتا رہتا سارے دن, پینڈیمک میں جب بوریت کا وہ ان کا لیول ہٹ ہوا, سب نے ٹویٹر اکاؤنٹس بنا لیے. تو یہ ایک نیچرل پروگریشن ہے. اینڈ آئی ایم آف دا ویو کہ یہ جو ہماری رورل ٹک ٹاک کلاس ہے یہ بھی ایونچولی انسٹاگرام پہ آئے گی, ٹویٹر پر آئے گی, چیزیں نارملائز ہوں گی, فیس بک گروپس پر آئے گی. تو میں تو بہت بڑا پروپوننٹ ہوں, سوری اگر میں کسی آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم آف دا ویو کہ یار پاکستان کو اگر کل کو, پاکستان نہیں ہمارے ریجن کو سوشل میڈیا بدل سکتا ہے. لائک آئی تھنک ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں No, سوشل no, میڈیا. I kind of relate to your incident as well, کیونکہ میرے دوست مجھے کہہ رہے ہوتے تھے کہ تم ٹویٹر میں مائنر کر رہے ہو, جی میں ٹویٹر میں ماسٹرز کر رہا ہوں. اکنامکس میں میجر کر رہے ہو, ٹویٹر میں مائنر کریں گے. I came on Twitter in 2009, back before جی there were a lot آپ of وہ پرانی Pakistanis on it. او جی ٹویٹر کلاس ہے. I was in 9th grade, سوچیں I was in Charsadda, ادھر ہی میں پڑھ رہا تھا, and آئی I was کیم in ان 9th گریڈ grade. 11, او لیولس کا پہلا سال تھا, تو آپ تو Yeah. بالکل وہ او جی, آئی ریمبر دیٹ ٹائم آف ٹویٹر. اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بڑے ایک او جی ہمارا ٹویٹر تھے, کافی لوگ ہوا کرتے تھے, جرنلسٹ, بڑے جو پرانے جرنلسٹ تھے. Absolutely, absolutely. There was no hateful rhetoric. There was no toxicity. There was just like پولرائزیشن نہیں تھی. organic thoughts تھے لوگوں کے, جو لوگ کہتے تھے. There مطلب were no bots. There were no trends اتنا as اتنا such. خوبصورت قسم کا پولیٹیکل سٹائر تھا. آئی ریمبر ندیم فاروق پراچا اینڈ وجاہت خان اینڈ آل آف دیز پیپل, اینڈ وہ جس طرح, اور عمران خان بھی بہت پرانے ہیں, کچھ اور پولیٹیشینز بھی ہمارے بڑے پرانے ہیں, بٹ اگر آپ عمران خان کی 2011, 2010 یا 2012 کی ٹویٹس نکال کے دیکھیں تو مطلب اچھی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی تھیں. اینڈ مطلب مجھے یہی لگتا ہے کہ یار وہ اتنا ہیٹ اور اتنا بگٹری اور اتنا جو ہے نا, ہم نے ایک دوسرے سے نا, کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا, جیسے آپ اور میں اگر 25 چیزوں پہ اگری کرتے ہیں نا, اور 26ویں چیز پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, تو آپ کی اور میری ٹی ایل کنورج کرے گی وہ 26ویں چیز کے اوپر, تاکہ میں آپ کا ری ٹویٹ کروں, کامنٹ کروں, ڈی ایم کروں, تم یہ ہو, تم وہ, فلاں 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 فلاں, اور وہ ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. اینڈ بس آئی تھنک, آئی ڈونٹ نو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, بٹ آئی تھنک یا تو ہم فارغ بہت ہیں, ہمارے پاس فراغت بہت ہے, ہمارے پاس کام اتنا نہیں ہے کہ ہم ٹویٹر اکاؤنٹس بنا کے باتیں شروع دیکھیں کر جی, دیں. وہ تو ایک آپ کی بات بالکل صحیح ہے. پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, لوگ ہیں فارغ, اور ویسے بھی مطلب ہم ایک فارغ قوم ہے. آپ سرکاری دفتروں میں جا کے دیکھ لیں, بہت سارے لوگ مطلب میں کام بس کر بھی رہے ہوں, کام کر بھی رہے ہوں اور نہیں بھی جیو کر نیوز رہے, چل رہا ہوتا ہے, اور نماز بریک اور چائے بریک اور چائے بس. بریک اور وہ چل رہا ہوتا ہے. ہماری مطلب یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے ہماری کہ probably the government is the largest employer in the country, اور بہت سارے لوگ ہمارے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو ایک وہ جاب سیکیورٹی کے لیے وہ کریں, پکی نوکری ہے اور اس کے آگے کوئی کام نہیں. آئی ایم ورکنگ ود دا گورنمنٹ آف کی پی ناؤ ایز اے کنسلٹنٹ, اور I have a few other people, like 3-4 people in my team, and like we're sort of working in an internal support unit. تو وہ انٹرنل سپورٹ یونٹ بنائے اس لیے گیا ہے کہ ہم سرکاری دفتر میں کام نکلوا سکیں, کیونکہ مطلب لوگوں کے پاس کام آتا ہے, بس دے سٹ آن اٹ اینڈ دے کیپ سٹنگ آن اٹ, اور اوپر سے جب ڈنڈا آتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. بٹ سم ٹائمز اٹس ٹو لیٹ رائٹ. سو لائک ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اگر کوئی پریزنٹیشن چاہیے یا کوئی کانسیپٹ نوٹ چاہیے یا کوئی فائل موو کروانی ہے, کسی سے کوئی کام نکلوانا ہے, تو لائک جسٹ بیکاز لائک وی ہیو دیٹ کیپیبلٹی ٹو ڈو وٹ دی ادرز وڈ ڈو ان 2 weeks 3 weeks a month, ہم ایک دن میں کر دیں. تو صرف اسی وجہ سے ہمیں امپلائی کیا گیا ہے. تو بیسکلی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کام کرنے کے لیے پہلے گورنمنٹ نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں, بٹ جسٹ بیکاز دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر ورک وی آر دیئر. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک فائل ایک کمرے سے دوسرے کمرے لے جانے کے لیے 2 بندے رکھے ہوئے ہیں 14 15 گریڈ پہ. تو مطلب اگر آئی ریمبر پارلیمنٹ میں ایک
جو میرے باس ہوتے تھے وہ آج کل ٹی وی پہ بڑا آئے ہیں اپریل کے اندر, وہ اسپیکر کے سامنے بیٹھتے ہیں, تو وہ ان کا مجھے یاد ہے, میں کمرہ میں نے دیکھا تو اس پہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ لال دھاگے والی وہ فائلیں, اور وہ مجھے کہتے باندھ تھے کے ایک رکھی ایک ہوتی ٹرم ہیں. ہوتی ہے ہمارے سرکاری کوارٹرز میں کہ فائلوں کو پہیا لگوا دینا, کہ مطلب اگر ایک فائل کیبنٹ ڈویژن سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف آنی ہے تو وہ, حالانکہ بلڈنگ تو بالکل ساتھ ساتھ ہے, لیکن وہ فائل پہنچنے میں کبھی کبھی 5-10 سال بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ اٹس سو, مطلب وہ اتنا کمپلیکس اور اتنا, مطلب وہ اس طرح کا سسٹم ہے, ایک پوسٹ کولونیل سسٹم میں ہم رہتے ہیں. دا لاسٹ پوائنٹ میر, بس میں آخری جو آپ سے ایک بات کرنا پلیز. چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ آئی تھنک آئے اس لیے ہوں گے کیونکہ میں کہیں نہ کہیں آپ کا فل برائٹ کا ایکسپیرینس مینشن کروں گا. فل جی برائٹ کا ایکسپیرینس اور دا فیکٹ کہ آپ کو واپس آنا ہے, جو کہ ایک کانٹریکچوئل obligation ہے آپ کی ود فل برائٹ. جو فل برائٹ ابھی پہ ہیں, ابھی فل برائٹ پروگرامس میں, اور جو اپلائی کرنے والے ہیں, ان کے لیے یہ ٹرانزیشن مینیج کرنا, کیونکہ دیکھیں نیو یارک سے لاہور, کراچی, اسلام آباد بھی آپ چلے جائیں, نیو یارک از نیو یارک, اسلام آباد از اسلام آباد. ایک تو وہ ٹرانزیشن, دوسرا وائی شوڈ یو گو فار فل برائٹ, اینڈ آپ کا ایکسپیرینس لائک چھوٹا سا اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بالکل بالکل جی وہ بالکل. بتا دیں. دیکھیں Fulbright program is great, like it gives you the opportunity to go to top schools in the US for free, for completely free, like everything is paid off. like اس سے بڑی تو آپ کے لیے کوئی, اس سے بڑا incentive کوئی نہیں ہو سکتا تھا. like personally for me, I could have never in a million years afforded to pay the tuition for Columbia, like never in a million years. but I got to go, and like I got the degree through Fulbright. ایک تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. دوسرا یہ کہ فل برائٹ گیوز یو دی اپرچونیٹی ٹو گیٹ ایکسیس ٹو a huge alumni network, people who are in great places, people who can help you with your career, with your business, whatever. And people are very helpful in the network. So ایک تو یہ بھی وجہ ہے, مطلب and I'm sure it's the same with other scholarships as well, like Shivning ہو گیا یا Erasmus ہو گیا, ان کے alumni بھی کافی ہوں گے. But Fulbright especially is a very old scholarship, اور اس کے alumni کافی اچھی جگہوں پہ ہیں. 100+ years old میرے خیال سے. No, I think it was started in the 50s. اچھا اچھا اچھا, سوری جب جی وہ ہوا, it's a very interesting incident کہ جب اسپیس ریس شروع ہوئی تو جی امریکہ کو ریئلائز ہوا جی کہ جی سوویت یونین تو ہم سے بڑا آگے ہاں جا رہا ہے, جی, اور ہمارے میتھ اور سائنس میں تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے تب کہا انہوں نے یہ فل برائٹ براؤن پروگرام فوکس کو بلانا شروع کر دو, وہ فل میتھ میں بڑے برائٹ اچھے ہوتے ہیں. پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا. پاکستان ہیز دا لارجسٹ فل برائٹ پروگرام بائی دا وے. دنیا اچھا, میں ناٹ انڈیا کسی بھی تو, ملک, نو 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 نو, دنیا میں shouldn't کسی بھی India ملک, be the largest one, اٹس like, ناٹ, اٹس سی, اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں جی جی کہ جی, فل برائٹ از not a completely like the strength of Fulbright is not completely based on its educational value. It's اچھا based on the foreign policy objectives of the United States. اگر آپ نوٹس کریں تو the Fulbright is run by the State Department. It's not بالکل run by the US بالکل Department of Education. تو اس سے آپ کو جی اندازہ ہو جانا چاہیے بالکل کہ بیسکلی ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ وہ یو ایس کی سافٹ پاور جو ہے وہ بالکل بالکل وہ انکریز ہو, کہ آپ بھی آئیں, وہ یو ایس میں تعلیم حاصل کریں, یہاں پہ لوگوں سے ملیں, تو آپ کا ایک سافٹ کارنر بن جائے اس کے لیے. Anyway, تو all that aside, that's like my political وہ اس کے لیے ایک insights. فالو اپ ایپیسوڈ ہم کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی whenever you have time. Absolutely, I would love to speak on educational topics, اور ہاں, I couldn't speak on identity politics in education or SNC پہ, but some other اس پہ time we could میرا definitely. اصل میں میرا پلان, میں نے آپ سے ایجنڈا بھی شیئر کرتا, لیکن اتنی فن کانورسیشن رہی ہے آپ کا پری فل برائٹ We could ایکسپیرینس پہ, we بٹ could ہم definitely do ڈیفینیٹلی اس کا that. ایک سیکوئل کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور کامنٹس میں بھی بہت لوگ Absolutely, کہیں گے کہ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ دس ڈیفینیٹلی. آپ جب بھی absolutely, وی کین ڈو سم تھنگ, we بٹ could do it. کنٹینیو جو بھی آپ بات کر رہے تھے. Anyway, تو آپ میں نے تو مطلب دو ریزنز ہیں کہ آپ فری میں اچھی یونیورسٹی میں, آئی وی لیگ میں جا سکتے ہیں, بالکل کسی بھی اس میں آپ کو ایک بڑے نیٹورک کے اس میں بڑے نیٹورک کی ایکسیس ملے گی. یو گیٹ ٹو لیو ان دا یو ایس فار 2 years. یہ ایک کیویارڈ ہے کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا. دیکھیں, دے آر سینڈنگ یو آن اے J1 ویزا, اور J1 ویزا میں اگر آپ, آئی ہیو بین آن اے فنڈیڈ اینڈ نان فنڈیڈ J1 ویزا بوتھ. اگر
پاکستان کی حکومت یا یو ایس کی حکومت آپ پہ پیسے خرچ کر رہی ہے تو آپ پہ 2 سال کی شرط عائد ہوگی، 2 سال کی ہوم ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ کو واپس آ کے اپنے ملک کو سرو کرنا پڑے گا فور 2 ایئرس۔ اس میں کوئی بانڈ نہیں ہے کہ آپ نے آ کے کسی یونیورسٹی میں کام کرنا ہے، آپ نے جی یہ کرنا ہے وہ، جی، آپ کو آپ بس گھر کچھ بیٹھ نہ جائیں کچھ، بے شک 2 سال، ہاں بٹ آپ کو ہوم ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ ہے، آپ جہاں بھی کام کریں جو بھی کریں، یو نیڈ ٹو بی ان سائڈ دا باؤنڈریز آف پاکستان۔ جی یہ بات۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں جب آپ یو ایس جاتے ہیں یا کہیں اور بھی جاتے ہیں تو آپ ایک چیز ہوتی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلچر شاک۔ تو وہ کلچر شاک لوگوں کو لگتا ہے کہ جی پاکستان میں تو اس طرح سے تھا، اب تو یہاں سے کئی دفعہ وہ کلچر شاک پلیزنٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ ان پلیزنٹ ہوتا ہے، بالکل بالکل بٹ ہم لوگوں کو زیادہ کلچر شاک نہیں لگتا بیکاز وی آر سو ایکسپوز ٹو دا ویسٹرن کلچر ان موویز، ان آر اکیڈیمکس، ان آر بکس۔ بہت ساری چیزیں ہماری نارملائزڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ہم موویز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، شوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی ساری گیمز میں سارا کچھ، تو ہمیں کلچر شاک شاید لگے بٹ اتنا برا نہیں لگتا۔ اتنا نہیں بٹ آپ لگتا، جب واپس آئیں گے اینڈ جی یو ول سی اٹ فار یور سیلف جی وین ایور یو کم بالکل بیک ٹو پاکستان، آپ کو بالکل۔ ریورس کلچر شاک بہت لگتا ہے، آپ کو ریورس اچھا کلچر شاک بہت لگتا ہے۔ لائک دا فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو دا یو ایس اٹ واز، اور لائک مجھے 2 سال ہوئے تھے لمز میں، کچھ زیادہ وہ بھی نہیں تھا، جی میں جونیئر ایئر میں گیا ایکسچینج پہ، جب میں واپس آ رہا ہوں اور میں آئی واز کمنگ بیک تھرو ہیتھرو ایئرپورٹ، اور جیسے ہی میں وہاں پہ لینڈ ہوا ہوں، اور میری فلائٹ تھی پی آئی اے سے، تو پی آئی اے کے لوگوں کے آئی ساتھ فیل سوری فار میں یو، بٹ آگے بڑھیا۔ میں نے جیسے ہی ڈیل کیا ہے تو آئی واز شاک، دیٹ واز دا فرسٹ لائک آئی ہیونٹ ایون اسٹیپڈ ان فٹ پاکستان، بیک ان دا کنٹری اینڈ آئی گاٹ اے ریورس بالکل کلچر شاک، کیونکہ وہ انہوں بالکل نے اس طرح سے ڈیل کیا نا مجھے کہ آئی واز لائک واٹ از گوئنگ آن، لائک مجھے 4 مہینے ہوئے تھے لیکن میرا پرسیپشن چینج ہو گیا تھا کسٹمر سروس کے حوالے سے، یا مطلب ایئر لائنس کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے، بٹ وہ جو ان کے ڈیل کرنے کا طریقہ تھا اور جو مجھے وہاں بالکل پہ مشکل پیش آئے، جو فلائٹ ڈیلیز ہیں یا ہزار چیزیں، بٹ لائک میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پاکستانیوں سے ملا، پاکستانیوں سے بھرے جہاز میں بیٹھا تو مجھے کلچر شاک لگا، تو ریورس، یہ آپ نے بڑی اچھی ریورس ٹرم کلچر یوز کری شاک۔ ہے، کیونکہ جی یہ جی میں نے جی، کبھی کسی سے نہیں سنا ہے۔ میں تھوڑا سا اپنا ایک ایکسپیرینس، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ورنہ شور 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 شور، تو آئی ورک ہیئر ایز اے، سو ای یو ریکوائرمنٹس تھوڑی اسٹرنجنٹ ہوتی ہیں، یو ایس یو کے میں آپ کام کر سکتے، بٹ یہاں پہ بہت پیپر ورک انوالوڈ ہوتا ہے، تو اونلی ون ہائرنگ یو آر لائک ڈلیوری کمپنیز، اور یہاں پہ گاڑیوں کا اتنا اسکوپ نہیں ہے، تو آئی ورک ایز اے بائی سائیکل کوریئر، مطلب میں کھانا ڈلیور کر رہا ہوں، اب تو بہت کم کر دیا بٹ شروع میں بہت زیادہ کر رہا تھا۔ تو پہلی دفعہ جب میں لوگوں گھر کی بیل بجاتا تھا، اور کبھی کبھی مجھ سے کوئی ڈرنک گر گئی یا کوئی ٹھنڈا ہو گیا کھانا، اور جو مجھے ریئیکشن ملتا تھا، اور I would acknowledge my privilege ہے کہ جب میں کراچی میں کسی ڈلیوری کمپنی سے کھانا منگاتا ہوں تو مجھے یہاں آگے ریئلائز ہوا ہے، کبھی کبھی میں بھی چیخا ہوں گا رائڈر کے اوپر، کبھی میں نے بھی رائڈر کو 2 باتیں سناتی ہوں گی، اور دا ہول ایکسپیرینس اس نے مجھے اتنا امپیتھیٹک بنا دیا ٹورڈز پیپل کہ ابھی بھی میں پاکستان ابھی گیا ہوا تھا سردیوں میں، لیکن مطلب وہ اٹ سیلف ایک میرے اندر ایک ایمپیتھی آ گئی، حالانکہ میں کوئی اتنا کوئی ہاٹ بلڈڈ بندہ نہیں تھا، آئی نو، بٹ اب میں ساری زندگی کسی رائڈر سے بدتمیزی نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود پچھلے 12 مہینے سے کھانا ڈلیور کر رہا ہوں، اینڈ یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، مطلب آپ نے نیو یارک میں سب ویز یوز کیے ہوں گے، یا آپ بھی کولمبیا میں کسی اگر آپ افریقن کنٹریز کے میجورٹی لوگوں سے ملے، ان کے مسئلے ہی الگ ہیں وہاں پہ، مطلب ہم اپنے آپ کو، مطلب وہاں پہ تو مطلب وہ بیچارے پانی کے مسئلے ہیں، ایجوکیشن کے مسئلے ہیں، ٹیررزم کے ایشوز ہیں، ایوری تھنگ، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہیوملٹی آ جاتی ہے، ایمپتھی آ جاتی ہے، اینڈ اور آئی تھنک پاکستان میں بھی اب میرا سب سے بڑا گلہ بہت سارے لوگوں سے یہ ہے جو باہر پڑھ کے واپس جاتے ہیں، کہ وہ یا تو اپنے سائلوں میں رہتے ہیں، یا پھر وہ وین ان روم ڈو ایز اے رومنس ڈو والی ان کی آئیڈیالوجی ہو جاتی ہے، کہ یہاں پہ وہ بالکل ہی ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ مطلب شلوار قمیض کے علاوہ کچھ پہنتے نہیں ہیں، تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسٹرائک اے کورڈ فار دوز ہو آر واچنگ ایز ویل، کہ اگر آپ یہاں سے کچھ چیز سیکھ رہے ہیں، جیسے اگر آپ نے اپنے یو سی ایف پی کے ایکسپیرینس ہے، فل برائٹ ایکسپیرینس سے کچھ سیکھا ہوا، تو آپ پاکستان جا کے بہت چیزیں کر سکتے ہیں، مطلب کل کو آپ پلڈیٹ کے تھرو یا کسی کے تھرو کسی پولیٹیشین سے ملیں گے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اینڈ آئی تھنک گلیڈلی وہ آپ کی بات ایکسیپٹ کریں گے، بس میں میرا لائک میرے دیکھیں یہ ایبسلوٹ، اب دیکھیں اب میں 2018 میں جب میں لاس اینجلس سے واپس آیا تو میرے ماموں مجھے پک کرنے آئے میری فیملی کے ساتھ،
اور میں ایئرپورٹ سے جیسے ہی نکلا میں گاڑی میں بیٹھا, جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا میں نے سیٹ بیلٹ آن. بالکل بالکل بالکل. انہوں نے مجھے جو لک کرائی ہے کہ ایڈ تو سی. یہ بھی تو مسئلے ہیں نا, اچھے کام کرو تو عجیب, برے کام کرو تو مطلب ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دس از So لائک the seat belt is a big thing as well کہ لوگ یہاں پہ لگاتے نہیں ہیں. اور اگر آپ like in back in the US there's no way you can be on the road بالکل without a seat belt. بالکل اور پیسنجر سیٹ پہ بھی آپ نے سیٹ بیلٹ لگانی ہوتی ہے, آپ نے ڈرائیونگ سیٹ میں بھی لگانی ہوتی ہے, ایون پیچھے والوں کو بھی کچھ اسٹیٹس میں لگواتے ہیں سیٹ بیلٹ. اگر آپ نے نہیں لگائی ہوئی ہے تو یو کوڈ بی فائن فار اٹ. بٹ یہاں پہ اگر آپ لگاؤ تو آپ کو لکس ملتی ہیں کہ ایون though it is a safety feature, right? Like if you don't have a seat belt یہ on, مطلب یہ you could کامن کرٹسی literally ہے. میں تھوڑا سا, کیونکہ آپ اسی ایریا سے ہیں, میں ابھی ریسنٹلی جب پشاور گیا تو میرا دوست مجھے لے گیا, کوئی بہت فیمس جوس سینٹر ہے, کوئی افغانی اس کو رن کرتے ہیں, مجھے نام ان کا شاید یاد نہیں ہے. تو میں گیا تو میں نے, وہ پہلے کاؤنٹر تھا اور وہاں پہ میں نے آرڈر دیا اپنے جوس کا, اور پھر میں لائن میں کھڑا ہو گیا. وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور کے ساتھ, 20 منٹ ہو گئے, 25 منٹ ہو گئے, مجھے جب میرا جوس ہی نہیں مل رہا. تو وہ آیا, اس نے کہا بھائی کدھر, میں نے کہا یار میں تو لائن میں لگا ہوں, مجھے کوئی جوس ہی نہیں دے رہا. پھر اس نے پشتوں میں کوئی رائٹ لیفٹ کوئی بولا, 2-3 لوگوں کو اس نے سائڈ پر کرا, پھر میں نے اپنی پرچی دکھایا, مجھے 2 منٹ میں جوس مل گیا. اب میں لائن میں لگا ہوا تھا کہ یار مجھے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو مجھے جوس دے دے گا, لیکن وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ آپ کہتے ہیں انوائرمنٹ میں ہیں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر, میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ خود ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے. جب میں پہلی دفعہ خیبر پاس گیا, وہ جو بارڈر کی ہماری مارکیٹس لگا کرتی تھی, کارخانوں بازار, اور وہ آگے جب وہ جو دوسرے بارڈر تک جاتے ہیں, مجھے بڑا شوق ہے کیونکہ میں کراچی سے ہوں, میں کبھی اتنا, مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. تو میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے جو وہاں کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈز دیکھے اور جس طرح وہ بات کرتے ہیں اور جو ان کا ایک کلچر ہے, مطلب پشاور میں بارگیننگ کرنا از کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹو کراچی کے کسی بازار میں بارگیننگ کرنا. اینڈ دیٹ ٹیلز اس کہ ہم اتنے ڈائیورس ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اتنی ڈفرینٹ ہیں. مطلب آپ اسلامیہ کالج گئے ہوئے ہیں, آپ اسلامیہ کالج کے اندر سڑک پہ رننگ کر رہے ہیں, وہ جو اسلامیہ کالج کا بڑا خوبصورت سے گراؤنڈ ہے جو نظر بھی آتا ہے ریلنگ کی اس طرف سے, ادھر آپ رننگ کر رہے ہیں اور آپ لمس کے کرکٹ گراؤنڈ میں رننگ کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کا اٹائر, آپ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں, آپ نے ایئر پوڈس لگائے ہوئے نہیں لگائے ہوئے, وہ وے ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ نہیں کمپیئر کر سکتے اسلامیہ کالج کے گراؤنڈ کو اور لمس کے کرکٹ گراؤنڈ کو, رائٹ. تو آئی تھنک دس از گڈ فار این اینڈنگ نوٹ کہ اگر ہم اپنی ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں رادر دین کہ ہم اس مسئلے کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس سے. I سوری میں absolutely تھوڑا سا concur. زیادہ میں اپنے No, پارٹ no, زیادہ no, no. بول دیتا ہوں کیونکہ لائک I آپ کا بیک گراؤنڈ مجھے انسپائر کرتا ہے, کیونکہ میں جتنے لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں وہ زیادہ تر ایک ہی ایس ای سی کلاس سے ایمرج ہو کر ایک ہی پوزیشن پاور پر آ جاتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اور لوگوں سے بھی بات کریں جو اسی لیول پر آئے ہیں تھرو دا سیم سسٹم. absolutely. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب مقصد تو ہمارا ایک ہی ہے کہ مطلب ہم اپنے لوگوں کی بہتری اور اس کے لیے کچھ کر سکیں, کچھ سوچ سکیں. اگر آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو سم ون کین بی انسپائرڈ ٹو گو ڈو اے فل برائٹ ڈگری اور گو ٹو لمز یا کسی بھی اس میں, I think that's a win for us, for you and both. So thank you for having نہیں me. بالکل, It's اٹ واز been اے پلیزر اینڈ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایکنالج, میں نے آپ کو صرف ڈی ایم likewise. کیا تھا آن آر ویری فیوریٹ ایپ ٹویٹر, اور آپ نے اس پہ رسپونڈ کیا اور دین وی کنیکٹڈ اینڈ آپ ہوپفلی آپ نے اپنا ٹائم دیا. اینڈ بفور آئی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ٹو دی آڈینس کہ اگر آپ کولیبریٹ کرنے میں چاہتے ہیں میرے ساتھ یا اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کین آلویز ڈی ایم می, آئی ہیو آل مائی ڈیٹیلس آن مائی لنک ٹری اینڈ بایو میں بھی میں دے دیتا ہوں. اینڈ بس اینی کلوزنگ ورڈ میر, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے, اینڈ دین وی کین اینڈ. Since you'd be mentioning Fulbright, it's probably gonna go in the title as well. If جی there's people out there who want me to go through their essays and want any help with their application, feel free to reach me out. Shahryar can give out my Twitter handle, ڈیفینیٹلی. and you could reach out to me there, and I would be happy to go through your essays. And all the best. Thank you for having me, Shahryar. پرفیکٹ It پرفیکٹ was wonderful to پرفیکٹ, تھینک talk to یو. you, and hopefully we can speak some other time. Definitely, we like a follow-up episode is due. Definitely. Bye bye.